बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यकीनन खैरियत से होंगे और आपसे अपने लिए भी दुआ मतलूब है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि रोज़ाना की बुनियादों पर जो वीडियोस अपलोड होती हैं वो इसी तरह रोज़ आप तक पहुंचती जाएं, क्योंकि ये मेहनत सिर्फ आपके लिए है। मैं चाहती हूँ कि आप तमाम वीडियोस को देखें और साइकोलॉजी ऑफ माइंड के चैनल से आप उसी तरह इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें जिस मकसद के लिए ये वीडियोस बनाई गई। एक बहन ने एक वॉइस नोट भेजा कि जो वीडियोस हैं उनमें जिस तरह बाकी अभी हम पिछले दिनों पेरेंटिंग स्टाइल्स को डिस्कस कर रहे थे, तो उनका ये भी था कि हमें जो हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप है उनको डिस्कस करना चाहिए। साथ में उन्होंने ये मेंशन किया कि जैसे एक बच्ची नई शादी होकर नए माहौल में जाती है तो वो कैसे एडजस्ट करें। बिल्कुल ज़ाहिर है, उनका कहना बजा है। बहुत मुश्किल होता है तमाम बच्चियों के लिए एडजस्ट करना। तो यही कोशिश है कि आज जो डिफरेंट इसके पहलू हैं उनको डिस्कस किया जाए। जी व्यूअर्स, इसमें मुझे ये लगा कि दोनों जो हस्बैंड एंड वाइफ है उनके किरदार को या उनका जो रोल है उसे डिस्कस किया जाना चाहिए। तो एक वीडियो में मेरे ख़्याल में पहले मुझे ये बेहतर लगा कि मैं बीवी का किरदार जो है उसको डिस्कस करूं, उसके बाद खामन का किरदार, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ शुरू से हम सुनते आ रहे हैं गाड़ी के दो पहिए हैं, गाड़ी के दो पहिए हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि गाड़ी के जो दो पहिए हैं वो अगर बैलेंस होंगे, एक जैसे होंगे, एक ही रफ्तार से चलेंगे तो ही गाड़ी स्मूथ चल पाएगी। तो इसी तरह गाड़ी के दोनों पहियों को बराबर होना चाहिए। किसी फ़र्द को मतलब दूसरे फरीक को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। बहरहाल कहना ये चाहती हूँ कि वो बच्चियाँ जो नई शादी होकर जाती हैं उनका सबसे जो बड़ा एक हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तानी सोसाइटी में ड्रॉबैक है कि एक्सपेक्टेशन ज़ाहिर होती हैं। ड्रॉबैक मैं कहूँगी कि जब बात होती है तो इन लॉज के हवाले से शादी से पहले तो माएँ हमेशा ये बात करती हैं कि तुम ससुराल जाओगी तो ये होगा, ससुराल जाओगी तो ये होगा। या तो उनके दिल में बिल्कुल ससुराल का डर बिठा दिया जाता है या फिर उनके दिल में एक हाई एक्सपेक्टेशन लेवल जो है वो उजागर कर दिया जाता है। दोनों सूरतें ज़ाहिर मुश्किल हैं, एक्सट्रीम्स पे जाना मुश्किल होता है। इसमें एक बड़ा रोल प्ले है उस बच्ची की माँ का जिस बच्ची की शादी हो रही है, क्योंकि वो ज़माने के सर्द व गर्म से गुज़र चुकी हैं। उन्होंने ससुराल भी देखा, उन्होंने मेका भी देखा, अपनी बहनों के भी हालात देखे होंगे, भांजों के भी हालात देखे होंगे, ख़ुद किसी की नंद होंगी, ख़ुद किसी की भावज होंगी, ख़ुद किसी की बहू हैं, सास भी होंगी। तो ऐसा है कि एक तो बेटी को जो के साथ आपका बिहेवियर है शादी के बाद वो ये होना चाहिए कि जब आपने शादी करके बेटी को भेजा तो थोड़ा सा उसके साथ एक मतलब बज़ाहिर आप ये देखें कि हर वक्त आप उसको कॉल्स मत कीजिए, हर वक्त कॉल्स मत कीजिए। क्यों? नए माहौल में जब आप जाते हैं, ये बिल्कुल सिंपल सा फिनोमेना है। मैं उसको मिसाल ऐसे दूंगी जैसे हम स्टडीज़ के लिए हॉस्टल जाते हैं और अगर हमारे पास फैसिलिटी हो मोबाइल्स की तो हम फिर सारा दिन शुरू में घर ही कॉल करते रहेंगे, पेरेंट्स से ही बात करते रहेंगे। अब उसका नुकसान क्या होगा? नंबर एक तो ये कि हम नए माहौल में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, ध्यान हमारा पीछे लगा रहेगा। नए माहौल को हम जो एडजस्ट करना है उसमें सबसे जो पहला काम हमें करना होगा उसे वक्त देना होगा। मैं अपनी पहली भी एक दो वीडियोस में एक बात कर चुकी हूँ कि जो लड़की नए माहौल में जाती है तो उसके लिए सबसे पहले उसे क्या करना है कि वो कूल एंड काम रहकर उन हालात और वाक़यात को देखें। जिस घर दो भाइयों के घरों का माहौल भी डिफरेंट होता है, तो सगी बहनों के घर का माहौल भी डिफरेंट होता है। तो इसमें ज़्यादा ज़िम्मेदारी
میرے خیال میں لڑکی کے اوپر آتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک اس کو اسٹگمیٹائز کیا جا چکا ہے کہ وہ بہو ہے تو اس نے ظاہر ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اب کئی گھروں میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ جب لڑکی بیاہ کر جاتی ہے تو وہ پہلے دن ہی سے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ تمام حقوق مجھے دیا جائے، ٹھیک ہے، ایک انسانی خواہش ہے۔ اب اس کے پاس دیکھیں ویئر ایکسپیرینس نہیں ہے، بغیر ایکسپیرینس کے وہ پورا گھر نہیں چلا سکتی۔ دوسری بات یہ کہ جو اس گھر میں رہتے ہیں وہ اس گھر کے پہلے رہنے والے ہیں، ان کا رائٹ بھی اس گھر پر بنتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک نئی لڑکی شادی ہو کر جائے اور جاتے ہی وہ اپنے تمام جو اس گھر میں نند رہ رہی ہیں، دیورانیاں ہوں گی، جٹھانیاں ہوں گی، ساس ہیں، سسر ہیں، دیور ہیں، جیٹھ ہیں، تو وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر سے آؤٹ ہو جائیں۔ یہ پہلی بات شاید آپ کو میری بری لگے، لیکن فیکٹ ہے۔ جو ماں آپ کو چن کر لے کر گئی ہے، جو بہنیں آپ کو پسند کر کے لے کر گئی ہیں، تو ان کے بھی رائٹ بنتے ہیں اپنے بیٹے اور اپنے بھائی پر۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے۔ نمبر 2 بات جو زیادہ پرابلمز آتی ہیں وہ کس طرح آتی ہیں؟ آپ کو کوکنگ کا کہا گیا، موسٹلی کیسز میں کوکنگ بچیوں کو نہیں آتی ہوتی۔ آپ پوچھ لیں کہ امی، خالہ، آنٹی جو بھی آپ پکارتی ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر میں یہ چیز کس طرح بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ان سے پوچھ لیں، کیوں؟ اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے ہاتھ کا ذائقہ ہو، آپ کے گھر میں ڈفرینٹ انداز میں کھائی جاتی ہو، ان لاز میں ڈفرینٹ انداز میں کھائی جاتی ہو۔ دوسری بات ایک پلے سے باندھ لیں کہ ویسے بھی غیبت کرنا اسلام میں پسند نہیں کیا گیا، لیکن جب خاوند گھر میں آتا ہے تو اسے منہ بنا کر مت ویلکم کیجیے، بلکہ اچھی طرح تیار ہو کر خوش لباس نظر آئیں، آپ کے ہونٹوں پر اسمائل ہونی چاہیے کہ ایک بندہ تھکا ہارا کام کر کے آ رہا ہے، اور پھر جو اگر اس نے ایک سڑی ہوئی شکل دیکھنی ہے تو وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ یہ کرے گا کہ کچھ دن تو برداشت کرے گا، پھر وہ اپنے جاب کے بعد جو ہے وہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کر ریلیکس ہو کے گپ شپ کر کے آیا کرے گا۔ ذمہ داری بہرحال بہو پر آتی ہے۔ یہ ہمارے چونکہ معاشرے کے کچھ نارمز ایسے بن چکے ہیں، آپ کو یہ بات میری پسند لگے یا نہیں، لیکن بہرحال یہ ایسا ہے کہ معاشرے، اب دیکھیں نا، میں ایک بات کی قائل ہوں، اگر آپ 2 میاں بیوی ہیں تو بھی تو آپ کے گھر میں کھانا بنے گا، کپڑے بھی دھلیں گے، صفائی بھی ہوگی، سارے کام ہوں گے نا۔ تو جب آپ ان لاز کے ساتھ رہ رہی ہیں، آپ اگر نندیں آپ سے عمر میں چھوٹی ہیں، ظاہر ہے عموماً چھوٹی ہیں، تو کیا ہے، آپ ان کے ساتھ دوستی بنا لیں۔ میں پھر ہاسٹل کی مثال دوں گی کہ جب ہم ہاسٹل میں ہوتے ہیں تو بھی تو وہاں پہ ان نون لوگوں کے ساتھ دوستی بنا کر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے دن تو کوئی کسی کو نہیں جانتا ہوتا نا، لیکن آہستہ آہستہ سب کے ساتھ ایک تعلق بن جاتا ہے، اور وہ تعلق اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ جب وہ 2 یا 4 سال ہاسٹل کے ختم ہوتے ہیں تو باقاعدہ ایک دوسرے سے لپٹ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ مثبت رہیے، اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیے، اور اپنی جو رول ہے اس کو ذمہ داری سے لیجیے۔ شادی صرف نام نہیں ہے کہ آپ کو روز نئے کپڑے ملیں گے پہننے کو، گھومنے جائیں گے، شادی کی دعوتیں ہوں گی، ٹھیک ہے کیجیے، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کا رول بدل چکا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ ہر بیٹی اپنے گھر کی شہزادی ہوتی ہے، لیکن ہر شہزادی نے بیاہ کر دوسرے گھر جانا ہے۔ اب دیکھیں وہ وہاں پر جا کر ملکہ ہے، گھر میں شہزادی تھی ماں باپ کے پاس، سسرال میں جا کر، یہ میرا پوائنٹ آپ ذرا نوٹ کیجئے کہ ماں باپ کے گھر میں جو شہزادی تھی وہ سسرال میں جا کر ملکہ ہوئی نا، لیکن اسے ملکہ بننے کے لیے وہ رولز اینڈ نارمز کو سیکھنا ہوگا، اپنے اندر اس کو وہ ابیلٹیز اور وہ پوٹینشیلز دکھانے ہوں گے کہ اسے ملکہ بنایا جائے۔ دیکھیں پورے گھر کی رسپانسبلٹی جب وہ اٹھائے گی تو اس میں وہ گن ہونے چاہیے، وہ گن ہونے چاہیے کہ وہ رسپانسبلٹی کو ٹیک اوور کر سکیں۔
دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز میں ایک وقت درکار ہوتا ہے، ہر چیز میں ایک وقت درکار ہوتا ہے. دیکھیں کہتے ہیں کہ دہی جمنے میں بھی 8 پہر لگتے ہیں. یہ بڑی پرانی ایک ہمارے بزرگوں کا محاورہ ہے کہ دہی جب جمتا ہے تو اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو سسرال میں جا کر تمام چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے، یا آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی امپورٹنس کو سمجھا جاتا ہے، تو پہلے اپنی امپورٹنس بنائیں، دوسروں کی امپورٹنس دیں، آپ کو امپورٹنس جواب میں ملے گی. ایک بہت مزے کی بات میں آپ سے شیئر کرتی جاؤں کہ ایک عورت جس کے اپنے خاوند کے ساتھ لڑائیاں بہت ہوتی تھیں، ایک کسی پیر فقیر کے پاس گئی تو اس نے کہا بیٹا میں کچھ نہیں کہوں گا، پڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، بس ایک چھوٹا سا تعویذ ہے، جیسے ہی خاوند تمہارا گھر آئے اسے نا اپنی داڑھ کے نیچے نا دبا لینا، اور اس کے بعد تم دیکھنا یہ اثر کرنا شروع ہو جائے گا. صرف تم نے یہ کہ جیسے ہی دروازہ بجے تم نے 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے اور تعویذ داڑھ کے نیچے دبا لینا ہے. وہ گھر آئی، بڑی خوش ہوئی، نذرانہ شرانہ دے آئی. جیسے ہی دروازے پہ بیل ہوئی، خاوند کی چونکہ آنے کا ٹائم تھا، 3 دفعہ درود شریف پڑھا، وہ تعویذ دانتوں کے نیچے دبا دیا. اب خاوند اندر آیا، اس نے اس کو پانی مانگا، اس کو پانی دیا. اب بول تو وہ سکتی نہیں تھی. اچھا خاوند نے پانی پیا، پانی پی کے بچوں کا پوچھا، سر ہلا دے. بڑا حیران کہ جو میں روز آتا تھا تو میرے اوپر جھگڑا ہوتا تھا، آج دیر سے کیوں آئے ہو، آج فلانی چیز کیوں نہیں لائی، آج فلاں یہ کیوں نہیں کیا، تو آج بیوی کو کیا ہو گیا. خیر روز یہی ہو. آخر کو 1 دن 2 دن تیسرے دن جب گزرا تو خاوند کو خود اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ دیکھو میں تو کچھ بھی کہہ دیتا ہوں، یہ آگے سے تو جواب ہی نہیں دیتی، اس کا مطلب ہے کہ اس کی غلطی تو نہیں، غلطی میری بنتی. تو کرتے کرتے حالات سیٹل ہو گئے، اور وہ جو پرانے زمانے میں ہم پڑھتے ہوتے تھے کہ پھر دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی رہنے لگے. اب وہ پیر صاحب کے پاس گئی، وہ جنہوں نے وہ دی، تو انہوں نے ان کو جا کے بتایا کہ پیر صاحب کا تعویذ تو بڑا کمال کا ہے، جیسے ہی میں دانتوں کے درمیان رکھتی ہوں کام بھی کرنا شروع ہو جاتا ہے، خاوند کی بولتی بند ہو جاتی. اب آپ نے بھی اس چیز کو سنا ہوگا، ایک تجزیہ کیا ہوگا. اب کیا ہوا؟ اب دیکھیں نا، تالی بجتی ہے دونوں ہاتھوں سے، خالی ایک ہاتھ سے تو بجتی نہیں. اب جو جھگڑے والا ایلیمنٹ ہے وہ کیوں ختم ہوا؟ وہ اس لیے ختم ہوا کہ ایک فریق نے خاموشی اختیار کر دی، ایک فریق نے خاموشی اختیار کر لی. اب دوسرا فریق آخر کو کب تک لڑے گا؟ دوسرا فریق آخر کو کب تک لڑے گا؟ تو کرتے کرتے کیا ہونا شروع ہوا کہ خامن جو ہے وہ خود بخود کول اور کام ہوتا گیا. تو یہی وہ گن ہے، وہی وہ ٹپ ہے جو بہوؤں کو سیکھنی چاہیے کہ آپ جب مقابلے پہ آئیں گے، دیکھیں اپنی والدہ کے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھ لیں، اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھ لیں. آپ کے سگے بہن بھائی تو آپ کو ایسا کرارا جواب دیں گے کہ آپ شاید خاموش ہو جائیں. لیکن جب بات آپ کی نندوں دیور کی آتی ہے، پھر اس کے دیکھیں نندے اور دیور بھی تو آپ کے بہن اور بھائی ہیں نا اس گھر میں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی رشتے دیے ہیں، ساس سسر کے روپ میں آپ کو ماں باپ دیے ہیں. لیکن ماں باپ اور بہن بھائی وہ تب بنیں گے جب آپ ان کو ماں باپ اور بہن بھائی سمجھیں گے. اور میرے خیال میں بہت کم کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ بہت ہی ایسے لوگ ہوں جو کسی بہو بیٹی کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوں. میری اگر جو لوگ ایسے ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں جن کے گھر میں کچھ پرابلمز چل رہے ہیں، تو میری اس بات پر عمل کر کے دیکھیں، اپنے اوپر پابندی لگا لیں. جیسے وہ تعویذ تھا نا، اسی طرح آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. آپ ایک تو ثواب کا کام، ایک اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کو خود جو ہے نا وہ اسباب پیدا کریں گے. تیسرا خاموشی. کیوں؟ میں نے بتایا نا کہ کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو زبردستی کا جھگڑا کرے، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے. دوسری بات اور ہے، کوشش کیا کریں کہ اپنے جو مطلب میکا ہے اور سسرال، اس کے کمپیریزن میں نہ پڑیں. کیوں؟ بتایا کہ 2 بھائیوں کے گھر بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، 2 بہنوں کے ماحول بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. تیسری بات، جب خاوند گھر میں آئے، ظاہر ہے اس کو بہت ساری بتانے کو باتیں ہوں گی، سارے دن میں کیا ہوا، نند نے کیا کیا، دیور نے کیا کیا، ساس نے کیا کیا، سسر نے کیا کیا. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. بغیر وقت کے راگنی کسی کو نہیں بھاتی. ایک شخص جو تھکا ہارا آئے گا، باہر بھی سٹریس لے گا، گھر آ کے بھی سٹریس لے گا، تو وہ شاؤٹ کرے گا نا. پھر کرتے کرتے کیا ہوگا کہ دونوں فریق آہستہ آہستہ الگ ہوتے جائیں گے. تو میں پھر آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ اپنے آپ کو ان تمام معاملات میں کول اینڈ کام رکھیے، تاکہ آپ اپنی یہ جو حصے کی جنگ ہے یا جو آپ کے حصے کی ذمہ داریاں ہیں، ان کو بہتر طریقے سے نبھا سکیں. معذرت میں شاید جنگ غلط لفظ یوز کر چکی ہوں کیونکہ وہ نیگیٹو معنوں میں آتا ہے.
آپ مثبت رہیے، اپنے آپ کو جتنا مثبت رکھیں گے، کول اینڈ کام رکھیں گے، اور سسرال جا کر تمام حالات کو نوٹ کیجئے، دیکھیے، اس کے اکارڈنگ اگر آپ اپنا بیہیویئر کریں گے تو یقین کریں کہ کوئی ایسا شخص نہیں جو آپ کو نگیٹ کر سکے، جو آپ کو ڈینائی کر سکے۔ جیت آپ کی اسی میں ہے کہ آپ خود بھی مثبت رہیں، دوسروں کو بھی مثبت ہونے کا موقع دیجیے، کیونکہ جب ایک شخص مثبت ہوگا تو دوسرا شاید بہت ہی کوئی نیگیٹو ہوگا تو آپ کے پاس نیگیٹو شو کرے گا۔ بہت شکریہ ویورز، دعاؤں میں یاد رکھیے، فی امان۔